हाउस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं ENG 512 का लेक्चर नंबर 22, जो कि हमारा मिड टर्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 1 हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, क्योंकि उसमें मैंने आपको हर एक पॉइंट जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन किया था, ताकि आप लोगों को लेक्चर 1 को समझने में मुश्किल ना हो। बट मैं कोशिश करूँगी कि आज का लेक्चर हमारा इतना लंबा ना हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। लेसन नंबर 2 हमारे पास है फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड चेंजेस। इसमें जो है हम लोग टॉपिक 7 से 11 तक कवर करेंगे। ऊपर टॉपिक्स के नेम हमें दिए गए हैं: लैंग्वेज चेंज, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, लैंग्वेज चेंजेस इन सोसाइटी, डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बिहेवियर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज चेंज। इसमें ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं हाईलाइट करती जाती हूँ और साथ-साथ उसको एक्सप्लेन करती जाती हूँ, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आप लोग अपने नोट से देख लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं उर्दू में आपको समझाती जाती हूँ, ताकि आप लोगों को लेक्चर समझने में आसानी हो। लैंग्वेज चेंज में फर्स्ट पैराग्राफ में हम वो कह रहे हैं कि ज़बान जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, बल्कि जो है वो वक़्त के साथ-साथ उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इसकी एक मिसाल जो है वो पिटकिनाइज़ेशन है। तो ये वर्ड हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, पिटकिनाइज़ेशन, ठीक हो गया? जो पिटकिनाइज़ेशन है, जो ऐसे लोगों के दरमियान जो है वो बुनियादी बातचीत के लिए बनती है, जो एक दूसरे की ज़बान को नहीं समझते। पिटनाइज़ेशन जो है वो बनने के अमल में जो है वो बहुत से सादा अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि जो है वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें। और फिर पिटगिन में का मकसद जो है वो सिर्फ़ बुनियादी बातचीत करना है, जैसे जो है चीज़ों के नाम बताना या आम ज़रूरियात को बयान करना। मीन्स कि ऐसे लोग जो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते, तो उनके उनके दरमियान जो है वो पिटगिन का रिलेशन बन जाता है, कि वो जो है सिर्फ़ उसमें बुनियादी बातचीत करते हैं, जैसे चीज़ों के नाम बताना, ये जो मेन पॉइंट्स हैं आम सादा अल्फाज़ों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तानी ताजिर जो हैं किसी चीनी ताजिर से मिलता है, ठीक है? हमारा पाकिस्तानी ताजिर किसी चीनी ताजिर से मिलता है, और वो दोनों ज़ाहिर-सी बात है एक-दूसरे की ज़ुबान को नहीं समझते, क्योंकि उर्दू और चाइनीज़ दोनों आपस में डिफरेंट लैंग्वेज हैं। तो वो जो है कुछ सादा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे माला। माला अब जो है वो उर्दू बोलने वाले को अगर उसका कॉमन सेंस तेज़ हुआ तो उसको समझ आ जाएगी कि माला वो सामान को कह रहा है, पैसे वगैरह, ताकि जो है वो आपस में कारोबार कर सकें, ठीक है? इसी तरह अगर कोई देहाती खातून जो है वो अपनी लोकल ज़बान बोलती हैं, ठीक है? अपनी जो उसकी सराइकी होगी, पंजाबी होगी, सिंधी होगी, जो उनकी अपनी ज़बान बोली जाती है, और अगर वो शहर में किसी के घर काम करने आती है, तो उसके ज़ाहिर है जो मालिक होंगे वो उर्दू या इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करते होंगे, मोस्टली उर्दू इस्तेमाल करते होंगे। तो वो इस तरह जो है वो सादा जुमले इस्तेमाल करेगी कि जैसे पानी ला दो या रोटी दो, ताकि जो है वो उनके घर जो काम करने वाली खातून है उसको आसानी से ज़बान की समझ आ सके। तो ये हमारे पास दरमियान में होता है पिटगिन का रिलेशनशिप, कि जिसमें अगर 2 बंदे जो हैं उनको एक दूसरे की ज़बान नहीं आती, तो वो कुछ सादा अल्फाज में जो एक दूसरे को वो जो अल्फाज वो जानते हैं, जो अल्फाज वो पहचानते हैं, तो वो कुछ सादा अल्फाज में जो है वो एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है वो एक दूसरे की बात को समझ सकें कि अगला बंदा हमें क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह अभी नीचे पैराग्राफ में हमें बताया गया है, इस पैराग्राफ में, कि जो है जब लोग किसी नई या सादा ज़बान, जैसे हमारे पास पिटकिन में बातचीत करते हैं, ठीक है? सादा ज़बान हमारे पास कौन-सी होगी? पिटकिन लैंग्वेज ही हम पिटकिन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जब वो उसमें बातचीत करते हैं और जो है वक़्त के साथ-साथ उस ज़बान की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है कि जो है अब हम लोग उसी लैंग्वेज में आपस में बातचीत करें, तो वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ बढ़ती जाएगी। तो ये ज़बान जो है वो ज़्यादा वसीअ हो जाती है, बहुत फैलती जाती है। तो जब ये ज़बान जो है इतनी आम हो जाती है, तो अगली नस्ल से उसे जो है अपनी मादरी ज़बान समझने की मादरी ज़बान समझने लग जाती है, और उसे ही इस्तेमाल करने लग जाती हैं। जैसे पिटकिन ज़बान जो है वो शुरू में सिर्फ़ महदूद बातचीत के लिए इस्तेमाल होती है, कि थोड़ा बहुत वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है। लेकिन जब जो है लोग उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़बान मज़ीद तरक्की करती जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात और मकासद को पूरा करने लगती है। जैसे अगर किसी मुल्क में काम करने वाले पाकिस्तानी, चीनी और अरब मज़दूर जो होते हैं,
وہ آپس میں سادہ جملے بنا کر کام چلانے کے لیے پٹگن زبان بناتے ہیں کہ ایک دوسرے سے عام الفاظ میں بات کرتے ہیں، چھوٹے موٹے ورڈس کو انڈرسٹینڈ کر کے کہ اگلا بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، لیکن جو ہے پھر ان کے بچے اسی سادہ زبان کو اپنی بنیادی زبان کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کرنے لگتے ہیں، جو بعد میں جو ہے ایک نئی زبان اور مکمل زبان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی کہ وہی جو پٹگن لینگویج تھی، جن کے پیرنٹس آپس میں جو ورڈس بول کے، جو لینگویج بول کے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن بعد میں جو ہے ان کی نسل جو ہوتی ہے، ان کے بچے جو ہوتے ہیں، وہ اسی کو اپنی مدر ٹنگ سمجھ کے اور اسی کو بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے والے پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے، ٹھیک، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ زبان کی شکلیں جو ہیں، زبان کی شیپس جو ہیں، فارمز جو ہیں، اس کی مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے ہمارے پاس سب سے پہلی وجہ ہمارے پاس ہے سوشل چینجز جو آتی ہیں ہماری اس میں لینگویج میں، اسی طرح نئی ٹیکنالوجیز کا آنا جو ہے اور دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ رابطہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا جو ہے وہ دوسری لینگویجز کے ساتھ جو کنیکشن ہے، جو کانٹیکٹ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ زبان میں لینگویج میں بہت سی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جو ہمارے پاس نیو فارمز بنتی ہیں وہ پرانی ضروریات کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، اور جیسے نوجوان کوئی نیا لفظ یا جیسے سیب استعمال کرتے ہیں، نیو لفظ جو ہیں، اسی طرح جو ہے پرانی شکلیں جو ہے وہ نئی ضروریات کے لیے بھی کام آتی ہیں۔ جیسے کمپیوٹر میں اگر ہم لوگ انگلش کا ورڈ یوز کرتے ہیں، ٹرمینالوجی کا استعمال کرتے ہیں، یا نئی ضروریات کے لیے جو ہے وہ بالکل نئی شکلیں بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ بالکل نیو ورڈس جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، یعنی کہ پرانے ورڈس جو ہیں وہ نئی ڈکشنری میں بھی کام آ سکتے ہیں، اور نئی ڈکشنری کے ورڈس جو ہیں وہ پرانے اس میں بھی کام آ سکتے ہیں۔ ایگزامپلس اگر میں دوں کہ آج کل کے نوجوان جو ہیں جیسے کسی چیز کو اچھا کہنے کے لیے جو ہے فائر کا ایموجی استعمال کرتے ہیں، کہ اگر واٹس ایپ پہ کوئی کانٹیکٹ میں ہے تو جب کسی کو کہے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے تو وہ ایک فائر کی طرح جو ایموجی سینڈ کرے گا، لیکن جو ہے پرانے دور میں اس پہ ہم لوگ بھیجتے کہ زبردست، شاندار، گڈ کا ورڈ استعمال کرتے تھے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک نئی شکل جو ہے وہ پرانے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پرانی فارم جو ہے وہ نئے مقصد کے لیے استعمال ہو تو اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ انگلش میں جو ہے پہلے پرانا ورڈ جو ہمارے پاس تھا ماؤس، اس کو ہم لوگ استعمال کرتے تھے کہ ماؤس کا مطلب ہے چوہا، لیکن جو ہے وہ آج کل کے دور میں ماؤس کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ جو کمپیوٹر کو کنٹرول کرے، یعنی کہ جس سے ہم لوگ یہ کلک وغیرہ اوپن کرنا، اور یعنی کہ کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ٹول یوز ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ماؤس۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس آتے ہیں جو نیو فارمز کو نئے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ جو ہے آج کل جو ہے ورڈ ہیسٹیج جو ہے، ہیسٹیج یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا بہت چل رہا ہے۔ اس کو جو ہے ہم لوگ اسپیشلی استعمال کرتے ہیں کسی بھی کانٹیکس کو، کسی بھی سوشل میڈیا کے کانٹیکس کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آج کل کی جو ہے نیو فارم کے لیے، نیو فارم میں جو ہے کسی نئے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے نیو فارم۔ نیچے ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے سیلف ریگولیشن۔ اب اس ٹاپک میں ہمیں بتایا گیا ہے، یہ پورا ٹاپک میں ایک ساتھ ایکسپلین کروں گی کہ اس ٹاپک میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک فرد جو ہے جب کوئی عمل کرتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے، اور اگر اسے معلوم ہو کہ اس کا طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے تو وہ اسے بدل کر بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرے گا، اس کو بہتر بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہی بات میں کہہ دوں کہ ہمارے پاس سماجی جیسے ایک تو ہوتی ہے نا سیلف ریگولیشن، اور نیکسٹ ہے دا انڈیویجول ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا فیڈ بیک میکینزم اینڈ رجسٹرڈ ری ایڈجسٹڈ بیہیویئر سملر میکینزم اکر آلسو کلیکٹیو لیول۔ جب ہمارے پاس کلیکٹیولی لیول کوئی چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم لوگ جب کوئی انسان جو ہے کلیکٹیو لیول پر ہوتا ہے، تو جیسے ہمارے پاس پٹگن کی زبان ہم لوگ استعمال کرے تھے، ٹھیک ہے، پٹگن زبان کے ذریعے جو ہے لوگ فیڈ بیک لیتے ہیں، ٹھیک، اور اپنی بات چیت کے طریقوں کو بہتر بناتے ہیں تاکہ دوسرے کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ مینس کہ آپ اگر کلیکٹیولی کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ
اگلے سے فیڈ بیک لیں گے کہ اچھا میرا کام یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی اگلا بندہ جو ہے آپ کے کام میں کوئی غلطی نکالے گا تو آپ اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سیلف ریگولیشن میں اگزامپل ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزانہ ورزش کرتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ورزش سے اس کی باڈی پہ جو ہے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ کیا کرے گا، اپنی ورزش کے طریقے کو جو ہے وہ تبدیل کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کا طریقہ ٹھیک نہ ہو اور وہ پھر اپنی ورزش کے طریقے کو تبدیل کرے گا تاکہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور کولیکٹیولی ہمارے پاس کولیکٹیو لیول کی ایک ایگزامپل ہے کہ اگر دو مختلف زبانیں جو ہیں وہ بولنے والے لوگ ایک نئی سادہ زبان جیسے ہمارے پاس پڈگن زبان بناتے ہیں، اور اگر کوئی لفظ یا جملہ درست طریقے سے کام نہیں کرتا، یعنی کہ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اگر کوئی وہ ورڈ یوز کر رہے ہیں اور اگلے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو وہ جو ہے وہ دوسرا بہتر لفظ استعمال کرے گا تاکہ جو ہے وہ اپنی بات چیت، اپنی کمیونیکیشن سسٹم کو جو ہے وہ بہتر بنا سکیں۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک ہمارے پاس سیلف ریگولیشن کا ذکر کیا ہوا ہے، دوسرا کولیکٹیو لیول کا ذکر کیا ہے، جس میں نے آپ کو دونوں کی ایگزامپل جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دے کے پراپر طریقے سے آپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے لینگویج ویرلائزیشن۔ اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ سرٹن فنکشنز آر ویرلائزڈ مور دین ادر، فار ایگزامپل دا کوگنیٹو فنکشن ان اسکول۔ اس میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے یہ پورا پیراگراف میں نے بلو میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہاں تک میں ایکسپلین کروں گی کہ جیسے ہم لوگ اسکول میں سیکھنے یا پڑھنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ پیرنٹس جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر جو ہے سوسائٹی میں ہم لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص زبان ایسی ہوتی ہے جس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ دوسری زبانوں کو جو ہے وہ اتنی اہمیت لوگ نہیں دیتے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں جن کو اہمیت نہیں ملتی، تو ان لوگوں کی زبانوں پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے کیونکہ ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جب ایک بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جو ہے ان کے بڑے جو ہے ارد گرد میں اپنی جو ہے خاص زبان استعمال کرتے ہیں، جیسے میں مثال دیتی ہوں انگلش آج کل زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو وہ بچے بھی جو ہے اس زبان کو زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس زبان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ جب ہم لوگ سوسائٹی لیول پہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سوسائٹی میں جو ہے وہ انگلش کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور لوکل لینگویجز کو کم اہمیت دیتے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ زیادہ تر انگلش بولنا شروع کر دیں گے، کیونکہ انگلش زیادہ استعمال کرتے ہیں تو انگلش بولنے والوں کو ویلیو بھی زیادہ دی جائے گی۔ اور انڈیویجول لیول پر اگر ہم لوگ ایگزامپل دیکھیں کہ اگر ایک بچے کے والدین جو ہیں وہ اسکول کی جو لینگویج ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور گھر کی لینگویج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو آٹومیٹکلی بچے کا دھیان زیادہ تر انگلش بولنے پر، یہ جس کو اسکول میں لینگویج استعمال کی جاتی ہے اس کی طرف انٹرسٹ زیادہ ہوگا، وہ امپورٹنس اسی کو دے گا۔ جیسے اگر ہم جو ہے اسکول میں پنجابی لینگویج استعمال کرتے ہیں، گھر میں اگر ہم لوگ لینگویج پنجابی استعمال کرتے ہیں اور اسکول میں انگلش بولی جاتی ہے اور پیرنٹس اگر انگلش کو زیادہ جو ہے پریفر کریں گے، تو بچے آٹومیٹکلی جو ہے ان کی نظر میں انگلش کی زیادہ امپورٹنس ہوگی۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ لینگویج کی امپورٹنس کو زیادہ یا کم سمجھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ سوسائٹیل اور انڈیویجول لیول پر ہوتا ہے۔ جیسے سوسائٹی لیول پر اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی مائنورٹی لینگویج کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی اور اسے اپنی ایجوکیشن میں بھی استعمال نہیں کیا جا رہا، تو وہ لینگویج آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اور انڈیویجول لیول پر اگر کسی زبان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو اس زبان کو سیکھنے اور استعمال کرنے کے لیے جو فرد میں وہ ایک موٹیویشن پیدا ہوگی اور وہ اس لینگویج کو زیادہ استعمال کریں گے۔ ہم لوگ ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ سوسائٹی لیول پر اگر ایک ملک میں جو ہے وہ مائنورٹی زبان کو جو ہے مائنورٹی لینگویج کو اسکولوں میں شامل نہ کیے جائیں اور تمام ایجوکیشن جو ہے وہ انگلش میں دی جائیں، تو وہ مائنورٹی لینگویج جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ نئی آنے والی نسل جو ہے وہ اس زبان کو استعمال نہیں کرے گی بلکہ انگلش استعمال ہوگی، تو مائنورٹی لینگویج خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور انڈیویجول لیول پر کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ اگر والدین جو ہے اپنے بچوں کو انگلش سیکھنے پر زیادہ زور دیتے ہیں اور انگلش بولنے والوں کو زیادہ عزت ملتی ہے، تو وہ بچہ بھی جو ہے وہ انگلش سیکھنے میں زیادہ دلچسپی لے گا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ اگر وہ انگلش بولتا ہے اور انگلش سیکھتا ہے تو اسے اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد لاسٹ پیراگراف میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ لینگویج کا استعمال اور رویہ جو ہوتا ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ عمل ہوتا ہے جس میں جو ہے مختلف لیولز پر جو چلتا ہے۔
سوشل لیول جو ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ گروپس اینڈ سوشل کلاس جو ہوتی ہیں یہ لینگویج کے استعمال کو متاثر کرتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سوشل نیٹ ورکس اور انٹر پرسنل نیٹ ورکس جو ہوتے ہیں وہ لینگویج کے رویے پر اثر ڈالتے ہیں، یعنی کہ لوگ اپنے دوستوں رشتہ داروں یا قریبی افراد کے ساتھ زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے انڈیویجول لیول. انڈیویجول لیول پر جو ہے زبان کا رویہ، جیسے ہمارے پاس ڈیولپمنٹ آگے سوشیو افیکٹو کوگنیٹو نیورو سائیکولوجیکل پروسیس ایز ویل ایز لینگویج بیہیویئر جو ہوتے ہیں یہ زبان کے عمل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور جو ہے فرد یعنی کہ انڈیویجول اپنی زندگی کے تجربات سے زبان کا استعمال سیکھتا ہے اور اسے بہتر بناتا ہے. اب لاسٹ ٹاپک ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیولپمنٹ اسپیکٹس آف لینگویج بیہیویئر، جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ماڈلنگ آف لینگویج بیہیویئر ہیز بین ڈیولپڈ مور ایٹ انڈیویجول لیول دین ایٹ سوشل لیول. کہ زبان کا جو ماڈل ہوتا ہے وہ زیادہ تر انڈیویجول لیول پہ ڈیولپ ہوتا ہے، نہ کہ وہ سوشل لیول پر. اس سے آگے ہمیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جو لاسٹ پیراگراف، یہ والا جو پورا پیراگراف دیا گیا ہے اس میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہے سائیکولوجیکل تھیوریز پر مبنی ہوتا ہے. According to Pinker 1996, a comprehensive theory of language acquisition must be considered the following aspect. کہ پنکر کے اکارڈنگ جو ہے زبان سیکھنے کے چند اہم حصے ہوتے ہیں. حصے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ بچہ شروع میں کیا حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اسے کیسے زبان کا ماحول ملتا ہے، دماغ کیسے اس زبان میں بدلتا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ بچہ کیسے ایک صحیح زبان بولنے والا بنتا ہے. ان کے سب سے پہلے جو ہے اسے بولنا نہیں آتا، وہ اشاروں کی زبان سمجھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے ماحول کون سا ملتا ہے زبان بولنے والا کہ جس ماحول میں جو لینگویج بولی جاتی ہے آہستہ آہستہ وہ زبان کو پک کرتے ہیں اور دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر وہ زبان بولنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ ہمارے پاس تھے زبان سیکھنے کے سٹیپس. اس کے بعد لاسٹ میں ہمیں اس لاسٹ پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے خیال میں جو ہے وہ زبان کی ترقی جو ہوتی ہے وہ سوشل تعلقات سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے پاس کوگنیٹیو و ہمارے ذہن و پہلو بھی شامل ہوتے ہیں، ہمارا مائنڈ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. ڈونر 1975 کے مطابق جو ہے بچہ زبان سیکھنے سے پہلے بڑوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے جو ہے کچھ کام سیکھتا ہے، جیسے مل کر دھیان دینا. اس طرح بچہ زبان کے بغیر ہی معنی اور مقصد کو سمجھنے کی تیاری کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ زبان سیکھتا ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے کچھ چاہتا ہے، یعنی کہ وہ چھوٹا بچہ ہے وہ بول نہیں سکتا لیکن وہ اشارہ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو وہ زبان استعمال نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اشارے کے ذریعے جو ہے اپنی ضرورت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو بول نہیں سکتا تو وہ روتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس کو دودھ چاہیے، تو وہ کیا ہے بول نہیں سکتا لیکن وہ اشارے کے ذریعے اپنی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے. اس عمل سے جو ہے وہ بچہ بات چیت کا بنیادی فنکشن سیکھتا ہے کہ بات چیت میں نے کیسے کرنی ہے، جو کہ بعد میں زبان سیکھنے کی بنیاد بنتا ہے. تو یہ تھا ہمارا ENG 5.2 کا لیسن نمبر 2. امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے معلوم ہے کہ میرا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے کیونکہ میں ایک ایک پوائنٹ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ نیو آنے والے اسٹوڈنٹس جن کا سٹارٹ ہوا ہے ابھی ENG 5.2 ان کو اچھے سے سمجھ آ جائے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ.